बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर आप लोग बराह रास्त देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि हर रोज़ आप लोगों के लिए बराह रास्त कोहिनूर टीवी की स्क्रीन पर पेश किया जाता है। आप लोग देखते हैं, सुनते हैं। हमारे आपसे मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी आप सब लोग जानते हैं। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लाइव कॉल्स, जिनका नंबर आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद होता है, आप लोग प्रोग्राम में सवाल करना चाहें, हमारे साथ शामिल होना चाहें, बात करना चाहें, रहनुमाई के लिए उलमाए कराम जो कि हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ एक मरतबा फिर बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाने वाली शख्सियत आपसे हमारी गुफ्तगू मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे भी रहती है और जो भी आप लोगों के सवालात होते हैं, स्पेशली इस्तिखारे के एतबार से आपकी रहनुमाई अल्लामा साहब क़िबला फरमाते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साक़िब साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अल्लामा साहब क़िबला को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए और हमारे साथ हैं, इंशाअल्लाह साथ ही रहेंगे। परवरदिगार आलम आपको भी सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, व्हाट्सएप के ज़रिए पैगामात आपके मिलते हैं और हमारे ख़त के जो एड्रेस है उस पर ख़त के ज़रिए भी आप लोगों के सवालात और आपके पैगामात हम तक पहुँचते रहते हैं, हम तक आते रहते हैं और हमारी जानिब से भी कोशिश होती है कि उस हवाले से भी आप लोगों की रहनुमाई की जाए। बहुत से ऐसे मसाइल, परेशानियाँ जो अहबाब कहते रहते हैं, लोग मिलते हैं, मुलाकात जिनसे होती है, जो है वो दुआओं के लिए अक्सर अहबाब कहते रहते हैं। तो यकीनन जो करने वाली ज़ात है हक़ीक़ी मानों में परवरदिगार आलम की बारगाह से ये करम नवाज़ी होती है और एक वसीला होता है, एक तरीक़ाकार होता है कि इंसान को बुज़ुर्ग जो होते हैं, उलमा जो होते हैं, अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं जो बहुत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होते हैं, क़ुर्ब इलाही जिनको हासिल होता है, बिलख़ुसूस उनके लिए हवाले से उनको भी दुआओं को कहा जाता है। तो हम तो बस समझते हैं कि अगर हमें कोई दुआ का कह देता है तो ये हमारे लिए सादत तो है ही, लेकिन हम वास्ता और इल्तिजाएँ अपने परवरदिगार आलम की बारगाह में यही पेश करते हैं कि मालिक तू इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है, बेशक और तू दिलों के हाल भी जानता है। अगर किसी ने हमें भी कह दिया है तो हमारी भी उस तमाम मनसब की लाज रखते हुए तू अपना करम फरमा दे और फ़ज़ल फरमा दे ताकि कहने वालों के भी मामलात बेहतर हो सकें और ये जो एक निज़ाम चल रहा है ये भी बख़ैर आफ़ियत से चल सके। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला भी जारी रहेगा। छोटे छोटे मसाइल, परेशानियाँ जो तकरीबन हर घर में हमें नज़र आते हैं और तकरीबन जो कॉल्स होती हैं प्रोग्राम में हर रोज़, उनमें से भी जो है वो 80% 90% एक ही चीज़ की डिस्कस की जाती है। कारोबारी हवाले से मसाइल हैं या फिर घरेलू मसाइल हैं या फिर शादी के हवाले से जो रुकावट होती है, वो लड़का हो या लड़की हो, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस साथ साथ जो है वो होती रहती हैं। तो इन पर भी साथ साथ गुफ्तगू हमारे प्रोग्राम में रहेगी इंशाअल्लाह। और उसके अलावा जो है वो हम कोशिश करते रहते हैं कि अपने उलमा से, मेहमानों से कुछ ये भी साथ साथ जानने की कोशिश की जाए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को लेते हुए। तो इंशाअल्लाह अब्दुल्ला साक़िब साहब चूँकि हमारे साथ हैं तो आज के जो प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह इस्तिखारे के हवाले से ही हमारी गुफ्तगू रहेगी इंशाअल्लाह, रिलेटेड होगा उसी से, ताकि रहनुमाई इस हवाले से भी अहबाब की हो सके, लोगों की हो सके। और पैगामात मिलते हैं जो मैसेज के ज़रिए बहुत से लोग कहते रहते हैं, पूछते रहते हैं। अभी भी एक ट्रेंड ऐसा चल पड़ा है कि शब जुमा में बहुत से मैसेजेस ऐसे मिलते हैं या फिर हमें पैगामात मिलते हैं कि फ़लाँ वक्त में फ़लाँ चीज़ को पढ़ा जाए। तो इसकी वजाहत कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में क्या है, कितनी है? कि जो पैगाम मिलता है, कोई हदीस कह कर उसको शेयर करता है, कोई कॉल कह के उसको आगे तक पहुँचाता है, इसकी वजाहत थोड़ी सी की जाए ताकि अवेयरनेस हमारे देखने और सुनने वालों में इस हवाले से पहुँच सके। फिर बुज़ुर्ग हस्तियों के जो ख़ास दिन होते हैं वो भी लोग बहुत से अपने से भी बनाई हुई चीज़ को सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो उनकी तहकीक कैसे हो सकती है, कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू ये साथ साथ रहेगी इंशाअल्लाह। साथ में वज़ाइफ़ भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम में जारी रहेंगे। अब्दुल्ला साक़िब साहब से मैं गुजारिश करूँगा आप गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई, आपने आज फिर एक दफ़ा याद फरमाया और मौका दिया। आपके सवाल के जवाब की तरफ आऊँगा। आजकल ये बात बहुत आम होती चली जा रही है। रमज़ान मुबारक की आमद हो या जुमअतुल मुबारक का मुबारक दिन हो,
تو میسیجز جو ہیں وہ فارورڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ میسیجز تو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے فارورڈ کیے جاتے ہیں۔ میں یہاں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ دیکھیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جس نے میری طرف کسی جھوٹ بات کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا۔ یعنی جھوٹی حدیث جو ہے اس کو بیان کرنا، اس کو آگے فارورڈ کرنا، یہ انتہائی بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا اس سلسلہ میں میری گزارش یہ ہوگی کہ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کسی صاحب علم سے پہلے کنسیڈر کر لیں۔ اگر کوئی صاحب علم بھی آپ کے کانٹیکٹ میں نہیں ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے میسیج کو فارورڈ نہ کریں جس میں حدیث مبارکہ کا ریفرنس دیا گیا ہو، کیونکہ اگر تو وہ ریفرنس ٹھیک ہوا تو پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے، آگے پہنچ جائے گی، صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ لیکن اگر وہ ریفرنس غلط ہوا اور وہ بات جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد نہ فرمائی ہوئی ہو اور آپ ان کی طرف منسوب کر کے فارورڈ کر دیں گے تو پھر آپ کے لیے وہ سخت آزمائش بن جائے گی، اور آپ قیامت کے دن پھر اس پر بڑی پریشانی اٹھائیں گے۔ لہٰذا اس میں احتیاط لازم ہے۔ جہاں تک تعلق ہے دوسری بات کا کہ مختلف اقوال اور خاص کر حضرت تاجدار حل عطا شیر خدا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے حوالہ سے بہت سے اقوال جو ہیں وہ فارورڈ کیے جاتے ہیں۔ اس میں وہ وعید تو نہیں ہے کہ جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے حوالہ سے ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط لازم ہے۔ آپ اگر شور ہیں تو پھر تو جناب مولا کائنات کا نام استعمال کیجئے، اگر آپ شور نہیں ہیں تو پھر اس کا بہتر حال یہ ہے کہ آپ اس ہستی کا نام وہ ہٹا دیں اور صرف یہ فارورڈ کر دیں کہ یہ اچھی بات ہے، کسی بزرگ کا قول ہے، تاکہ وہ بات بھی پہنچ جائے گی اور آپ بھی بچ جائے گی، بچ سکیں گے۔ کلام صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کنٹینیو ساتھ ساتھ گفتگو انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ کالز کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں تاکہ وہ بھی شامل کی جائیں۔ آج کے پہلے کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے نا بہت زیادہ کرتے چلے ہیں، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ کوئی وظیفہ ایسا بتائیں اس کو جلدی سے جائیں۔ اچھا جی، نام کیا ہے آپ کا؟ نازنین۔ سوری؟ نازنین۔ والدہ کا نام بتائیے گا؟ زینہ خانہ۔ اچھا جی، قرضہ ہے، گھریلو معاملات، اور کیا آپ نے بتایا؟ جی، اور اس کے علاوہ کیا آپ نے کہا؟ کرتے چلے میں بہت پریشان ہے۔ اچھا ٹھیک۔ اور بچی کا رشتہ اچھی جگہ پہ ہو گیا، وہ بھی پڑھنے کے لیے۔ بچی کا نام بتائیں۔ جی؟ ہمنا۔ ہمنا، ٹھیک۔ چلیں رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آپ دیکھیے گا پروگرام، علامہ صاحب قبلہ رہنمائی کریں گے انشاءاللہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ ایک تو قرضہ آپ نے بتایا اور دوسرا بچی کے رشتے کے لیے آپ نے سوال کیا۔ جی علامہ صاحب قبلہ۔ اصل چیزیں انٹرلنک ہوتی ہیں۔ جب معاملات مالی طور پر آپ کے خراب ہوتے ہیں تو پھر آپ کی صحت کے مسائل بھی جنم لیتے ہیں، اور پھر اس طرح کی رکاوٹیں اور بندشیں جو ہیں معاملات میں وہ بھی سامنے آتی ہیں۔ تو بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ مالی پریشانی ہوتی ہے۔ جب مالی حالات بہتر ہو جائیں گے تو باقی معاملات خود بخود جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ مالی معاملات کی بہتری کے لیے ایک تو صدقے دل سے، سچے دل سے اپنے مالک سے استغفار، صرف میری بہن آپ نے نہیں بلکہ آپ کے پورے گھر والے اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر استغفار کریں، سچی توبہ کریں، رجوع اللہ کریں، اور نماز کی پابندی، تلاوت قرآن رات کو سوتے وقت سارے گھر والے اگر پڑھ لیں تو بہت اچھا، نہیں تو میری بہن آپ لازمی سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ہے سورہ رحمان کے بعد، یہ 3 رکوع ہیں، تو تھوڑا ٹائم آپ کا لگ جائے گا، 15-20 منٹ۔ اگر آپ قرآن پاک روٹین میں نہیں پڑھتی تو اگر پڑھتی ہیں تو پھر اور جلدی بھی آپ پڑھ لیں گی۔ تو یہ آپ نے روزانہ سونے سے پہلے سورہ واقعہ شریف جو ہے یہ آپ نے پڑھ کر سونی ہے۔ اور دوسرا آپ نے صبح نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کی ایک تسبیح آپ نے لازم کرنی ہے، اور ایک تسبیح رات کو یا عصر کے بعد آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ،
یہ 2 تسبیحات آپ نے کرنی ہے اور سورہ واقعہ شریف رات کو سوتے وقت پڑھنی ہے. انشاءاللہ اللہ کریم قرض کی ادائیگی کے اسباب فرما دے گا اور بچی کے رشتے کا معاملہ بھی اسی میں انشاءاللہ حل ہو جائے گا. جزاک اللہ, بہت شکریہ علامہ صاحب. مزید آگے بڑھے ہیں جی, ہم نیکسٹ کالر ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں, کہاں سے؟ ہاں میں سمیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی بتائیے گا کیا سوال ہے؟ جی میرا مسئلہ ایکچولی یہ ہے, میں ایک تو استخارہ کروانا چاہتی ہوں. میری شادی کو نا 7 سال ہو گئے ہیں جی, اور مطلب کہ کرائسس میں, لڑائیوں میں, جھگڑوں میں گزر رہے ہیں. اور ابھی تقریباً 1 سال ہو گیا میرے ہسبینڈ نے مطلب کہ نا مجھے گھر سے نکال دیا ہوا ہے, مار موٹ کے نا, مطلب کہ بچے بھی ہیں 2 میرے. اچھا جی. اور مجھے یہ پوچھنا ہے ان سے کہ آیا کہ میرا وہاں جانا ان کے ساتھ بہتر ہے کہ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ بنی اس اختلاف کی اور یہ سارے معاملات کی؟ نہیں ابھی تک جو ہے وہ طلاق مطلب کہ نہیں دے رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں نہ میں نے چھوڑنا ہے نہ میں نے لے کے جانا ہے. اور بس اسی کچھ وہ اپنے مطلب کہ پیرنٹس کے ازواجی یعنی کہ جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں سب کچھ نا. جی. تو یہ اب تقریباً 1 سال ہو گیا میں اپنے پیرنٹس کی طرف ہی آ کر بیٹھی ہوئی ہوں. اور اب یعنی کہ میرا اپنا بھی مائنڈ نہیں یعنی کہ ہو رہا کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں. آپ کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں ویسے؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے. 1 سال ہو گیا انہوں نے مطلب کہ مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا ہوا ہے. واٹس ایپ سے موبائل نمبر بھی انہوں نے اپنا چینج کر لیا ہوا ہے. ایون کہ انہوں نے بچوں کا بھی نہیں پوچھا کہ بچے کدھر ہے میرے دونوں نا. آپ کی والدہ کا نام کیا بہن؟ میری والدہ کا نام شازیہ. اور آپ کا نام دوبارہ بتائیے گا. میرا نام سمیہ. سمیہ. اور ان کا نام کیا ہے جو آپ کے شوہر؟ سلیمان. ان کی والدہ کا؟ نجم النساء. نجم النساء. ٹھیک, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مہربانی کرے آپ کے لیے, بہت سی آسانیاں پیدا کرے. آپ پروگرام دیکھیے, ٹی وی اسکرین پہ جواب دیں گے انشاءاللہ علامہ صاحب آپ کو. اور ہر روز تقریباً ایسی کالز جو ہمیں ملتی ہیں, اور ہم بھی آغاز میں پروگرام میں گفتگو جیسے آج بھی کر رہے تھے. اور یقین جانیے کہ جب ایسے کو معاملات سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو بہت دل ایسے اس حوالے سے جو ہے وہ دکھی ہوتا ہے کہ باقاعدہ ٹاپکس پہ, موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے علماء سے, اور رہنمائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اٹھا نہیں سکتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کے معاملات میں کیوں نظر آتے ہیں؟ اور پھر اولاد کا ہو جانا اور بیٹیوں کے ساتھ ایسے معاملات کرنا, اللہ کریم کرم فرمائے اور ہدایت کا جو ہے وہ معاملہ فرمائے. ہم تو دعا کریں گے انشاءاللہ. باقی رہنمائی کر دیتے ہیں آپ کی استخارے کی روشنی میں علامہ صاحب, اور اگر کچھ آپ کے لیے ہوا بہتر وظائف کے طور پہ صورت میں تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور بتایا جائے گا. جی علامہ صاحب. بس وہ اولی بات ہے بکر بھائی, تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ جی. جب اس طرح کے معاملات, کیونکہ ظاہر ہے ہماری بھی بیٹی ہیں بے شک, تو پھر اس طرح کے معاملات بہت تکلیف دیتے ہیں. اور خاص کر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے انہوں نے جس طرح اپنی شہزادی کونین سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا آپ سے محبت اپنی کا اظہار فرمایا, تو وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. ایک تو میں گزارش کروں گا کہ آپ مایوس نہ ہو میری بہن. آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ریورس ہو جائیں گی. یہ ریورسیبل ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. آپ پریشان نہ ہو, آپ کے شوہر کا غصہ, اس کا جذباتی پن, باقی معاملات سب بہتر ہو جائیں گے. آپ اپنے اللہ پہ یقین کامل رکھیے. نماز فجر کے بعد پوری توجہ کے ساتھ 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے, اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 11 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنی ہے. پھر 11 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے, یعنی بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ بھی 11 مرتبہ. پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے, قل هو اللہ احد, وہ بھی بسم اللہ شریف کے ساتھ. یہ 3 چیزیں آپ نے 11 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر توجہ کے ساتھ اپنے رب کے حضور کے ان تمام مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ چند دن کے اندر ہی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اور یہ عمل آپ نے زیادہ سے زیادہ 21 دن یا 41 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے, اور پھر آپ نے دوبارہ رابطہ کرنا ہے جو بھی صورتحال بنے. جی بہتر, بہت شکریہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم کالر. السلام علیکم جی. جی کون بات کریں, کہاں سے؟ میں نشور گیلانی میرا نام ہے, سرگودا سے بات کر رہا ہوں. سرگودا سے, جی فرمائیے گا گیلانی صاحب. سر میرے اوپر میں کوئی تھوڑا ہے باہر کا نا, مثلا ایک آدمی ہے
جی وہ تھوڑا غلط کام کر رہا ہے میرے اوپر. کون کر رہا ہے کام؟ تھوڑا غلط کام کر رہا ہے. ایک آدمی ہے, اس کو پتہ چل چکا ہے کہ شیطانی کام کر رہا ہے وہ. اچھا جی. وہ میرے گھر میں یہ گندی کے بو کبھی کوئی آتی ہے, یہ بہت پریشانی ہے جی. یہ ایسا وظیفہ بتا دیں تاکہ وہ عمل جو کرے نا وہ ضائع ہو جائے, تاکہ اس کا اثر نہیں ہو. اچھا جی ٹھیک ہے. نام بتائیں گے آپ ان کا, اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو مطلب؟ نام ہے محمد اکرم, اس کی والدہ کا ہے خاتون بی بی. وہ آپ کے جاننے والے ہیں؟ جی میرے جاننے والے ہیں, گاؤں میں رہتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اکرم, چلیں ٹھیک ہے جی, ہم کچھ رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. گیلانی صاحب تھے ہمارے کالر, اور کچھ ان کی شاید ان کو لگتا ہے ایسا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر پہ کوئی ایسے معاملات جو ہے وہ کوئی شخص کروا رہا ہے, مطلب روحانی طور پر. محمد اکرم ان کا نام بتایا اور والدہ کا نام خاتون بھی انہوں نے بتایا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہیں, کچھ چیزیں دیکھی بھی گئی ہیں گھر میں ایسی, تو اس کے لیے کچھ بتائیے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسی مہربانی ہو سکتی. شاہ صاحب, ایک تو آپ کے گھرانے کے فیضان ہے سارا, وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک زمانہ جو ہے وہ ان کا غلام ہے, ان کا ارادت مند ہے. تو آپ ایک تو اپنے بابا کی بارگاہ میں عرضی پیش کیجئے, یقیناً آپ کی عرضی جلدی سنی بھی جائے گی. دوسرا میں گزارش کروں گا, چونکہ ہمارے نسبت بھی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم بارگاہ سے ہے, تو انہی کے دامن کرم کو تھام کر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں ادب کے ساتھ, کیونکہ آپ میرے لیے ادب کی جگہ پہ ہیں, آپ میرے شیخ کی اولاد میں سے ہیں. تو آپ سورہ بقرہ اپنے گھر میں, ابھی چونکہ حالات جس طرح بتائے گئے زیادہ گمبھیر ہیں, تو آپ ہفتے میں 2 مرتبہ کم از کم سورہ بقرہ شریف جو ہے یا خود تلاوت فرما لیں, یا اگر کوئی حافظ صاحب آ کر گھر میں پڑھ سکیں, آپ پاس بیٹھ جائیں, توجہ سے سن لیں اور پانی سامنے رکھ لیں. اس پانی پر دم کروا کے ساتھ آیت الکرسی چاروں کل, اس کو گھر میں آپ چاروں کونوں پہ, دروازوں پہ, انٹرس پہ, چھت پہ, یہ آپ چھڑکاؤ اس پانی کا کر دیں. دیواروں پہ, زمین پہ نہیں, دیواروں پہ آپ اس کا چھڑکاؤ کر دیں, اور آپ گھر والے بھی اس پانی کو پئیں, اور رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی اور چاروں کل شریف پڑھ کر سارے سوئیں, یا ایک بندہ پڑھ کر سب پر دم کر کے سوئے, اور انٹرس پہ اور سائڈوں پہ, تو انشاءاللہ اللہ کریم کرم فرمائے گا اور معاملہ جو ہے وہ خیر کا ہو جائے گا. ایسے معاملات زندگی میں ہوتے ہیں, اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے جو بدنصیب ایسی حرکتیں کر رہا ہے. انشاءاللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑنے والا. آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیجئے, عرضی پیش کیجئے, اور ساتھ ہی عمل کیجئے, اللہ کریم کرم فرمائے گا. آمین آمین, جزاک اللہ جی. کالر ہے جی نیکسٹ, ہم دیکھ رہے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی ہانیہ بات کر رہی ہوں. آپ صاحب مجھے نا اپنا استخارہ کروانا ہے اپنی سسٹر کے لیے, ان کا رشتہ آیا ہے. نام بتائیے گا. آمنہ بی بی. والدہ کا نام؟ شہناز فاطمہ. اچھا جی, جو رشتہ آیا ہے ان کا نام بتائیے. محمد شعیب. شعیب بھائی, اچھا ٹھیک ہے. اور ان کی والدہ کا؟ نجمہ پروین. اچھا جی ٹھیک ہے. اب آپ جاننا چاہ رہی ہیں کہ رشتہ بہتر ہے, یا مطلب یہ پوچھنا ہے آپ نے؟ جی مطلب یہ کس ہمارے حق میں اچھا ہوگا, یہ خاندان اور یہ لڑکا میری سسٹر کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں؟ فیملی میں ہے یا آؤٹ آف فیملی ہے یہ؟ مطلب خاندان کے بیچ میں, یہ ذرا دور کے رشتہ دار ہیں. ذرا دور کے رشتہ دار. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سانگھر سے. ٹھیک, سانگھر سے. چلے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے آپ, علم صاحب جواب دیں گے انشاءاللہ. سوال جو آپ نے کیا ہے اپنی بہن کے رشتے کے لیے, اور جو رشتہ آیا ہے ان کا, شعیب صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے ٹھیک رہیں گے, یا پھر کیا ان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے, وہ تو استخارے کی روشنی میں عبداللہ صاحب بھی بتائیں گے انشاءاللہ. جی علم صاحب. جی, اس میں میری بہن گزارش یہ ہے کہ جو یہ لڑکا ہے یہ اچھا لڑکا ہے, اور معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک چلیں گے. تو ہماری بیٹی جو ہے ان کو آپ کہیں کہ سورہ فتح ہے پارہ نمبر 26 میں, سورہ فتح, اس کی آیت نمبر 8, 9 اور 10. آیت نمبر 8, 9, 10 سورہ فتح پارہ نمبر 26. انا فتحنا لک فتحا مبینا, یہاں سے آغاز ہے سورہ مبارکہ کا.
آیت نمبر 8، 9، 10 یہ 3 آیتیں نماز عصر کے بعد کم از کم 21 مرتبہ وہ ہماری بیٹی جن کا رشتہ ہونے والا ہے وہ پڑھیں اور اپنے سسرال کا تصور کر کے دم کرتی رہیں، اس طرف پھونک مارتی رہیں۔ انشاءاللہ مزید آسانیاں اور عزت کے معاملات ہوں گے جب ہماری یہ بیٹی اپنے سسرال میں جائے گی، اور خیر کے معاملات ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی انشاءاللہ وظائف کیجیے گا، باقی اللہ کریم مہربانی کریں، انشاءاللہ آسانیاں پیدا کریں۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ کون بات کر رہے ہیں جی؟ ہلو، میں ابائی زہرا بات کر رہی ہوں۔ کیا نام بتایا؟ ابائی زہرا۔ اچھا جی ماشاءاللہ۔ جی میری بہن بتائیے۔ میں نے مطلب اپنی میرڈ لائف کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے نا جی تو مطلب لڑائی جھگڑے اس طرح کے مطلب سیٹلمنٹ نہیں بن رہی، مطلب کافی لڑائی جھگڑے ہیں، ابھی بھی کافی عرصے سے میں اپنے پیرنٹس کے گھر ہوں۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ میں نے پوچھنا تھا مطلب کہ پیچ اپ ہو جائے کیا ہے، مطلب وہ پوچھنا تھا۔ ان کا نام بتائیے گا شوہر کا اپنے؟ حیدر رضا۔ حیدر رضا۔ ان کی والدہ کا؟ موسی فارا۔ اچھا یہ بتائیے کہ کوئی مطلب یہ جو کلیش ہے یا جو بھی ابھی تک انڈرسٹینڈنگ میں کوئی خاص وجہ ہے کسی بات کی، کوئی ایک ایسی بات ہو یا پھر بس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوئی معاملات ایسے؟ مطلب دیکھیے جب سیٹلمنٹ نہیں بن رہی، لڑائی جھگڑے مطلب اس طرح رہتا ہے۔ کتنا عرصہ ہوا شادی کو؟ سال ہو گئے ہیں۔ کتنے سال؟ 8 سال۔ 8 سال۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ اسلام آباد سے۔ اسلام آباد سے بات کریں، ٹھیک۔ چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی۔ ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ۔ پروگرام دیکھیے، علامہ صاحب رہنمائی انشاءاللہ کریں گے، اور چونکہ ہم پروگرام استخارہ ہے اور پھر کالز ہوتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے علامہ صاحب بعض اوقات جو ہے وہ جب کالز اتنی شامل ہوتی ہیں اور ایک ہی موضوع کی ایک بات ہی، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس چیز کی رشو بہت بڑھ گئی ہے، تعداد جو ہے معاشرے میں حقیقت میں بھی بڑی ہے، لیکن جب کالز ایسی آتی ہیں، مطلب ایک کال اس کے بعد دوسری پھر تیسری، تو یہ دیکھ کر یہ سن کر بھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ یہ معاملہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو میری بہن انشاءاللہ اللہ کریم بہت مہربانی کرے آپ کے لیے، اور نام چونکہ آپ کا بہت خوبصورت ہے، اور اسی پاک ہستی کے صدقے مختومہ کائنات کا صدقہ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے لیے بہت سی آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے، اور استخارے کی روشنی میں علامہ صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ کیا بہتر ہو سکتا ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، اور آپ کے آنے والی زندگی کے لیے انشاءاللہ مالک آسانیاں پیدا کریں گے۔ جی علامہ صاحب۔ بالکل، یہ آپ نے جو فرمایا ابو بکر بھائی تکلیف دہ چیز ہے، جس طرح عدم برداشت معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، اور خاص کر فیملی میٹرز میں پہلے بڑے جو ہوتے تھے وہ ان کا کردار بڑا اہم ہوتا تھا، وہ بیٹی کو، بہو کو، ساس سسر اور جو بڑے ہوتے تھے گھر کے، وہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے، اور وہ اپنے بیٹے کو دباتے تھے اور اپنے بیٹے کو یہ غلط کہہ کے سمجھاتے تھے کہ بیٹا تم زیادتی کر رہے ہو۔ لیکن آج کل معاملات الٹ ہیں، آج کل ساری فیملی ایک طرف ہو جاتی ہے اور بیٹی جو آئی ہوتی ہے وہ اکیلی بیچاری اپنے آپ کو فیل کرتی ہے، جس سے زیادہ یہ چیزیں فیل ہوتی ہیں۔ تو میری بہن آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ کریم خیر فرما دے گا۔ آپ روزانہ 1 مرتبہ بسم اللہ شریف اور پھر اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آپ نے کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اپنے شوہر کو صبح چائے میں یا کوئی اور میٹھا اگر وہ پسند کرتے ہیں تو صبح فرسٹ ٹائم میں آپ نے اٹھتے ہی کوشش کرنی ہے، چائے لیں ناشتہ لیں، اس میں چینی پہ دم کر کے یہ 9 دفعہ پڑھ کے آپ ان کو پلائیں۔ چند دن میں آپ دیکھیں گی آپ کے شوہر جو ہے وہ انشاءاللہ آپ سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے، اور یہ جو رویے ان کے یہ تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مہربانی کرے۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک وقفہ ہم یہاں پہ بریک ہے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات دوبارہ کرتے ہیں۔ پروگرام دیکھتے رہیے گا، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ حضرت علامہ عبداللہ ثاقب صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ آپ لوگوں کی کالز شامل کی جا رہی ہیں، پروگرام میں سوالات شامل کیے جا رہے ہیں۔
اور رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جا رہی ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری جن بہن کا سوال تھا، علامہ صاحب نے رہنمائی کی، ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور پروردگار آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ۔ اور جو طریقہ کار آپ کو بتایا گیا وظائف کے ساتھ، یہ آپ کنٹینیو کیجیے گا۔ پھر مزید اگر کچھ جاننا ہوا تو بے شک آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہے جی کالر، ہم بات کر رہے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں ایبا بات کر رہی ہوں۔ ایدا؟ ایبا ایرا؟ ایبا ایبا ایدا جی ایبا۔ ٹھیک ہے، بتائیے گا کیا سوال ہے؟ ہاں، میری نا مطلب کافی عرصے سے ہسبینڈ سے جھگڑا چل رہا ہے، کافی عرصے سے میں اپنے پیرنٹس کے گھر ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ استخارہ اس چیز کا کروانا تھا، یہ صلح ہو جائے گی؟ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ شگفتہ۔ اور شوہر کا نام بتائیے؟ حیدر رضا۔ حیدر رضا، اچھا جی۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں واکنڈ سے۔ واکنڈ سے بات کر رہی ہیں، اچھا ٹھیک ہے، چلیں ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ پہلے بھی ایک کال جو تھی ان کا بھی کچھ نام ملتا جلتا ایسا تھا، شاید مجھے لگا کہ دوبارہ سے کال۔ بہرحال آپ کی بھی رہنمائی انشاءاللہ علامہ صاحب ضرور کرتے ہیں، جو آپ نے بتایا معاملہ کیا اور کیسے پیش آیا ہے، تو ہم دعا گو بھی ہیں، باقی رہنمائی انشاءاللہ علامہ صاحب کریں گے۔ جی علامہ صاحب۔ جی میری بہن، آپ کی صلح بالکل ممکن ہے، ہو سکتی ہے، تو کیونکہ صلح جو ہے یہی بہتر راستہ ہے۔ طلاق جو ہے وہ اسلام میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، لہٰذا آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی تحمل کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور یہ عرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو اور آپ کو دونوں کو دوبارہ سے ایک فرما دے، اور آپس کی جو غلط فہمیاں ہیں، جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، یہ دور ہو جائے۔ اس کے لیے آپ تو ایک تو سورہ فاتحہ شریف، جیسے ابھی میں نے اپنی پہلی بہن کو بتایا تھا، ان کا بھی تقریباً یہی ایشو تھا، تو سورہ فاتحہ شریف جو ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف، وہ بھی بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور 11 مرتبہ آیت کریمہ، ایک دفعہ بسم اللہ پڑھیں گے اور پھر آیت کریمہ پڑھ لیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 11 مرتبہ یہ تینوں چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ نماز فجر کے بعد، اور ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 2 تسبیحات آپ نے کرنی ہے، اور ساتھ 11 مرتبہ یہ سورہ فجر کے صبح فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ تینوں چیزیں معذرت کے ساتھ تینوں چیزیں آپ نے پڑھنی ہے۔ تو یہ عمل آپ شروع کریں انشاءاللہ، 21 دن کا یہ عمل آپ کریں، اللہ کریم خود ہی اسباب اور راستے آپ کے لیے واہ فرما دے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ گلزار اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی گلزار میرا صاحب۔ کسی کام میں کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہوتا، ہر کام میں مشکلات اور ہر کام میں تکلیف، اور اثرات کے بہت زیادہ بتاتے ہیں، جہاں سے کہیں سے بھی پوچھا تو وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ اثرات ہیں جادو وغیرہ کے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تو رہنمائی کی صورت میں کچھ بتایا نہیں گیا جہاں سے آپ نے پوچھا جو ہے وہ جی انہوں نے مذاہب بتائے تھے، اور میں مذاہب تو پڑھ رہا ہوں، مگر وہ جو ہے یہی بتاتے ہیں، جہاں سے بھی کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کالا جادو بہت زور سے ہوا ہے، تو اس کا کوئی حال نہیں ہوتا، بہت زیادہ میں نے پیسے بھی خرچ کیے ہیں، بہت جگہ بہت سارے لوگوں کے پاس گیا بھی ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نام کیا ہے آپ کی والدہ کا؟ دلجان نام ہے میری والدہ کا جی۔ دلجان نام، ٹھیک ہے جی چلیں ہم رہنمائی کریں گے انشاءاللہ آپ کی، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام دیکھیے آپ، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے، اس طرح آپ نے بتایا ہے کہ یہ معاملات کچھ ایسے ہیں، 2-3 جگہ سے آپ نے پوچھا ہے، وظائف بھی بتائے گئے ہیں، لیکن کوئی آپ کے لیے آسانیاں نہیں ہو سکیں اس میں، تو ہم تک سوال پہنچا ہے، جو ہماری طرف سے ہوگا وہ انشاءاللہ علامہ صاحب رہنمائی کریں گے اور بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ ایک تو میرے بھائی اپنے اللہ پہ یقین کامل رکھیے، یقین کامل جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کوئی شخص جتنا مرضی بڑا جادوگر ہو، جو مرضی ہو، اللہ کی طرف سے اگر آپ کے لیے آسانی ہے، خیر ہے، تو کوئی آپ کے لیے پریشانی اور مشکلات نہیں لا سکتا، بنیادی بات یہ ہے۔
ہوتا کیا ہے، ہماری اپنی بہت سی کمیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایسے وار ہم پر چل جاتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے اپنی کمیاں دور کیجیے۔ میری مراد یہ ہے کہ آپ نماز کی طرف آئیے، پاکی کا خیال رکھیے، ہر وقت صاف پاک رہیے، پاک لباس میں رہیے اور باوضو رہیے۔ وضو ایک ایسا حصار ہے جو آپ کو بہت سی چیزوں سے بچاتا ہے، جس کو ہم نے بہت معمولی سمجھا ہے۔ پاک رہنا ہے، صاف لباس میں رہنا ہے، باوضو رہنا ہے، اور آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد 333 مرتبہ اللہ کریم کا ایک اسم ہے یا وہابو، 333 مرتبہ یہ آپ نے نماز فجر کے بعد، اور اسی تعداد میں 333 مرتبہ نماز عشاء کے بعد اللہ کا ایک اور اسم ہے باسط یا باسطو، 333 مرتبہ یہ عشاء کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ اور سورہ بقرہ اس کی تلاوت آپ نے ہفتے میں 1-2 بار گھر میں سننی ہے، کسی سے سن لیں، خود پڑھ لیں، یا آپ یہ یوٹیوب سے اس کو سن لیں، جیسے بھی ممکن ہو گھر میں اس کو سنیں، اور اگر کسی بندے سے پڑھوائیں تو پانی سامنے رکھ لیں، اس کو آپ اپنے گھر پہ چھڑکاؤ کریں، سارے جادو ٹونے ختم ہو جائیں گے، کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے۔ اس کو آپ اپنے دل سے بالکل نکال دیجئے، اپنے مالک سے اپنا رابطہ مضبوط کیجئے، اور یہ جو وظائف بتائے ہیں یہ کیجئے، اللہ کریم خیر کا معاملہ فرما دے گا، اور بغیر پیسہ لگے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے معاملات درست فرما دے گا انشاءاللہ جی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ، اس ذکر پاک کا صدقہ مالک مہربانی کرے۔ مزید آگے بڑھیں گے، ہم نیکسٹ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں، کہاں سے؟ علی پور سے بات کر رہی ہوں۔ کون بات کر رہی ہیں؟ علی پور سے۔ علی پور سے، اسلام آباد۔ بتائیے کیا سوال ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں جب بھی بیٹے کا رشتہ کرتی ہوں نا تو ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، بیٹے کا نام؟ حسن عباسی۔ حسن عباسی۔ عمر کتنی ہے؟ عمر 27 سال۔ 27 سال، ٹھیک۔ بس یہی مسئلہ ہے؟ جی جی ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایک نوکری کا مسئلہ ہے، وہ ویکینسیاں آتی ہیں ویکینسیاں، یہ جاب کے لیے، سرکاری جاب کے لیے دیتا ہے تو بس کوئی نہیں ہوتا، اتنا مشکل مطلب کرتا ہے، یہ انٹرویو دیتا ہے، ٹیسٹ دینے جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، پھر کوئی نہیں مطلب بلاتے اس کو۔ ٹھیک، چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے بیٹے کے لیے دعا گو بھی ہیں، پروردگار آسانیاں پیدا کرے آپ کے بچے کے لیے۔ اور رشتے کا مسئلہ ایک تو آپ نے بیان کیا کہ جہاں بھی آپ کرتی ہیں وہاں پر کامیابی نہیں حاصل ہو رہی ہے، دوسرا آپ نے جاب کے حوالے سے کہا ہے، اس میں بھی کوئی خاص جو ہے وہ معاملات نظر نہیں آ رہے، تو کیا ہو سکتا ہے علامہ صاحب ان کے بچے کے لیے رہنمائی کیجیے گا؟ جی میری بہن، آپ اپنے بیٹے سے کہیے، اور آپ بھی اگر بیٹا نہ کرے تو آپ بھی پڑھ سکتی ہیں، روزانہ صبح نماز فجر کے بعد 11 دن تک آپ نے سورہ مزمل جو ہے اس کو 1 بار، اور چاروں کل اور آیت الکرسی ان کو 11 مرتبہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پانی پہ دم کر کے آپ نے اپنے اس بیٹے کو، اگر وہ خود پڑھیں تو خود دم کر کے پانی پہ اس پانی کو پی لینا ہے۔ 11 دن یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ یہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، رشتے کے معاملات بھی ہو جائیں گے اور جاب کے معاملات بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 1 مرتبہ سورہ مزمل اور آیت الکرسی اور چاروں کل 11 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور 11 دن تک یہ عمل جو ہے یہ نماز فجر کے بعد آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ خیر کے معاملات ہو جائیں گے انشاءاللہ 11 دن کے لیے وظائف بتائے گئے ہیں، اور بہتر تو یہی ہے کہ خود سے علامہ صاحب جو ہے وہ مطلب وہ کر لیں تو زیادہ مناسب ہے انشاءاللہ، اور جو کہ جن کا مسئلہ ہے اور ماشاءاللہ وہ جوان ہیں، تندرست ہیں، تو ہوتا ہے بعض اوقات ایسا کہ بہت کوئی ایسا جو ہے وہ ایج فیکٹر ہوتا ہے اس عمر کے حصے میں ہوں کہ اگر وہ پڑھ نہیں سکتے یا پھر ان کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی اور ان کے ساتھ بیماری ہے، اور اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر میں سے کوئی اور شخص جو ان کے بہت قریبی ہو وہ یہ وظائف کرے، یا پھر جو پڑھنے کے لیے بتایا وہ پڑھا جائے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ اللہ کریم صحت والے معاملات بھی دے
اور رشتوں کے حوالے سے بھی معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ، اور کاروباری اعتبار سے بھی یہ دونوں صورتوں کے لیے اکٹھا وظیفہ جو ہے وہ آپ کو علامہ صاحب قبلہ نے بتایا ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ درود پڑھیے، وظائف پڑھیے، دعا کیجیے، انشاءاللہ العزیز مالک نے چاہا تو بہت سی آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی۔ اور جب ہمیں کال کے بعد یعنی کہ مسائل کے بعد جب کال پہ بتایا جاتا ہے ہمارے معاملات بہتر ہوئے ہیں یا پھر کوئی مسئلہ مزید ان کے ساتھ پیش آیا یا پھر پریشانی، تو اس حوالے سے بھی الحمدللہ ایک خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک سکون اس حوالے سے دلی طور پہ ہوتا ہے کہ ہم اور ہماری پوری ٹیم جو کہ یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے اسپیشل پیش کرتی ہے، اس میں علماء ہوں، بیک اینڈ پہ ہمارے سب احباب کام کرنے والے ہوں، ان کا بھی ایک حصہ اس کارواں میں ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی بہت سی جو ہے وہ آسانیاں ہوتی ہیں۔ ساتھ ساتھ میں ہم وہ بھی بات کر رہے تھے علامہ صاحب سے جیسے ہم نے آغاز میں کیا، اور اس کی بھی تحقیق ساتھ ساتھ علامہ صاحب فرما رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم کنٹینیو کریں گے، اور کالرز کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون بات کریں کہاں سے؟ ہلو ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے گا، سوال بتائیں۔ میں قصور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام رابعہ ہے۔ جی بتائیے میری بہن۔ اچھا، آپ سے سر 2-3 چیزوں کے بارے میں پوچھنا تھا۔ ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ میری بہن ہے جس کا نام ہے شمائلہ، ٹھیک ہے، اور اس کی امی کا نام ہے رمضانہ بی بی۔ اچھا جی، تو اس کی شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، جی تو اولاد کے لیے پوچھنا تھا۔ اوکے، مزید؟ دوسرا یہ ہے کہ میرا نام ہے رابعہ اور میری امی کا نام ہے رمضانہ بی بی، ٹھیک ہے، اور شادی کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ ابھی تک شادی نہیں ہو رہی۔ آپ کی ایج کیا ہے؟ ایج 28۔ 28؟ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بس یہی مسئلے ہیں 2؟ جی ایک اور پوچھنا تھا کہ میرا بھائی جو ہے نا وہ گیا ہوا ہے باہر، ٹھیک ہے، ملیشیا میں، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ مینز اس کی کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں، بھائی کا نام بھی بتا دیں۔ علی احمد۔ علی احمد، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پروگرام دیکھیے، 3 سوال آپ نے کیے، ایک اپنی بہن کے لیے کیا، ان کے اولاد کے لیے، اور دوسرا آپ نے اپنی شادی کے لیے کیا، تیسرا آپ اپنے بھائی کے جو ہے وہ کاروباری حوالے سے یعنی جاب کے لیے، جو آپ بتایا کہ ملیشیا وہ گئے ہیں کام کے سلسلے میں، لیکن کوئی معاملات بہتر نظر ابھی تک نہیں آ رہے ہیں، تو رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ علامہ صاحب تینوں سوالوں کی آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ توجہ سے جواب سنیے گا۔ جی، جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوالات کا میری بہن، اس میں آپ سے گزارش کروں گا، جو ہم ہر کالر کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو آپ مضبوط کیجئے۔ بدقسمتی سے ہم اپنے اس کریم اور رحیم مالک سے اپنے تعلق کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ قرآن حکیم میں اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کیوں دور جاتا ہے اپنے رب کریم سے۔ رب کریم کو جب آپ اپنی عرضی اور التجا پیش کرتے ہیں اور اپنے تعلق کو اپنے مالک سے نماز کی صورت میں، تلاوت قرآن کی صورت میں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل اطہار آپ پہ درود پاک کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو مزین کرتے ہیں، تو پھر میری بہن آسانی ہوتی ہے۔ تو آپ کے لیے میں گزارش کروں گا، ایک تو آپ نماز فجر کے بعد استغفار کی ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 2 تسبیحات آپ نے نماز فجر کے بعد، اور ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ ایک کلمہ میں پڑھ دوں گا 2 مرتبہ، اس کو ریپیٹ میں بھی اور یوٹیوب پہ بھی آپ جا کر سن لیجئے گا، اس کو یاد کر لیجئے گا، لکھ لیجئے گا، اس کو 25 مرتبہ آپ نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیجئے ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ انصرنا فإنک خیر الناصرین، انصرنا فإنک خیر الناصرین،
یہ کلمات طیبات آپ نے 25 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فجر کے بعد انشاءاللہ تینوں معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. نیکسٹ کالر ہیں جی، ہم بات کرتے ہیں ان سے بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں انور حسین بول رہا ہوں ملاکن ایجنسی سے. اچھا جی بتائیے گا. سر میں باہر ملک جانا چاہتا ہوں لیکن نہیں ملتا ہے سر، یہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ یہ سعودی عرب سر. ویزا کیوں نہیں ملتا؟ سر کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں ملتا، بس قسمت ایسی ہے. کام کے لیے؟ کاروبار کے لیے؟ ہاں سر. ہاں سر. کاروبار کے لیے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. والدہ کا نام کیا ہے آپ کی؟ والدہ کا نام حمیدہ بی بی. حمیدہ بی بی. جی سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں جی ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی. بہت شکریہ جی، بہتر ضرور رہنمائی کریں گے. کاروباری سلسلے میں سعودی عرب کے لیے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں اور وہاں جانا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے؟ علامہ صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. ایک تو خان صاحب آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ذرا تھوڑا سا اس میں توجہ کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں. جلدی میں نماز ادا نہیں کرنی آپ نے. دوسرا آپ نے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ آیت نمبر 24 ہے سورہ قصص کی. اس کو آپ نے اٹھتے بیٹھتے اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کہ میرا ویزا لگ جائے، میں باہر چلا جاؤں اور وہاں میرے لیے آسانی ہو، معاملات بہتر ہوں، آپ نے یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا پڑھ سکیں اس کو پڑھیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص آیت نمبر 24 انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے اور آج کے پروگرام میں بھی جو ہماری کالرز تھی تقریباً بہت سے ایسے سوالات جو ہیں وہ احباب کے ایک جیسے تھے، مسائل جو انہوں نے بیان کیے. تو انشاءاللہ دعا کا وقت قریب ہے. اب ہم دعا کی جانب بھی بڑھیں گے اور دعا میں ضرور شامل کریں گے ان تمام لوگوں کو بھی اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بھی. ہمارے ساتھ انشاءاللہ دعا میں شامل ہو جائیے گا. پروردگار عالم سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہماری ہوگی پروگرام استخارہ میں ہی. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو، کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو، علامہ صاحب قبلہ اور ہم سب کو اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین، ہمارا یہ پروگرام کرنا تیری مخلوق کی بھلائی، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کو ان پریشانیوں سے تیرے کرم اور تیرے فضل سے نکالنے کی کوشش، الہی اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. پروگرام استخارہ کی تمام ٹیم کو اور ہمارے بھائی ابو بکر صاحب کو اور جو اس پروگرام میں شامل ہے، مولا کریم سب کو دارین میں اس کی بہترین جزا عطا فرما. اے میرے اللہ، جتنے احباب نے کالیں کی یا جو کرنا چاہ رہے تھے نہیں کر سکے، جن کے جو بھی مسائل ہیں، اے میرے مالک سب کے مسائل تیرے حضور پیش کرتے ہیں. بوسیلہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سب کے مسائل حل فرما. اے میرے مالک سب کی پریشانیاں دور فرما، رشتوں کی رکاوٹیں ختم فرما، کاروبار بہتر فرما، صحت کے معاملات بہتر فرما. اے میرے مالک سب کی جائز التجاؤں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما، جو مشکلوں میں ہے مشکلیں آسان فرما. اے میرے اللہ، عالم اسلام اور بالخصوص ملک پاکستان کی سلامتی فرما. مالک و مولا، باران رحمت عطا فرما. اس وقت جو بیماریوں کی کیفیت ہے الہی اس سے نجات عطا فرما. ملک کی معیشت میں بہتری فرما. الہ العالمین، اس وقت جس طرح غریب اور مڈل کلاس مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے، مولا تیرے حبیب کے امتی ہیں، اپنے حبیب کا صدقہ کرم کا معاملہ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم